एक अगला हिस्सा अभी अपलोड नहीं हुआ, वो शायद होगा भी नहीं, मौलवी ने कहा। तो मैंने कहा कि नहीं वो अगला नहीं हुआ। मैंने कहा अली इमामुल मुत्तकीन है, कहता है नहीं। फिर जिसके बारे में उन्होंने कहा, मैंने कहा वो कुरान से मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन तुझसे हजम नहीं होगा। आजकल का जो हमारा जमाना है, मैं आपको जनरल बात बताने लगा हूं, ये जो हमारा दौर है, ये जो एटमोस्फेयर है, ये जो माहौल है, यहाँ शिया सुन्नी की जंग बना दी गई है। ये नाम लेते हैं कुरान का, कुरान को मानते नहीं। ये नाम लेते हैं हदीस का, हदीस को मानते नहीं। ये नाम लेते हैं बुखारी मुस्लिम का, मानते नहीं। इन्होंने इस्लाम को जो बहरे बेकिनार एक समंदर है, इन्होंने उसको नदी नाले बना दिया। कोई बरेली के पीछे लग गया, कोई नक्शबंद के पीछे लग गया, कोई सोहरवर्द के पीछे लग गया, और हर बंदे ने अपने पीर, अपने शेख की बात को कुरान और हदीस से भी मुकद्दम जाना। और मेरे सर पे कुरान रखो, मैं हल्फन कहता हूं नहीं मानते ये कुरान को। ये जो कराची में मुनाजरा हुआ है, मैंने कुरान ही तो सुनाया। सोशल मीडिया का जमाना है, आपने सुना होगा, सारी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। मैंने मदारे अफजलियत कुरान से ही तो बयान किए थे। मेरा मौजू था कि पाक मोहम्मद के बाद अल्लाह ने अली जैसा कायनात में कोई बनाया ही नहीं। मौलवी साहब का दावा था नहीं, हजूर के बाद पहले नंबर पे हजरत अबू बकर है, फिर हजरत उमर है, फिर हजरत उस्मान है, और माज़अल्लाह चौथे नंबर पर हजरत अली है। मौलवी का यह दावा था, मैंने साबित करना था कि अली सबसे आला। अब मैंने मदारे अफजलियत बयान किए शाहजी कुरान से। मैंने पहला मदारे अफजलियत कुरान से बयान किया था कि 15 आयतें पढ़ी थी कि अल्लाह कहता है कि मेरे नजदीक बुलंद दर्जा उसका है, रुतबा उसका है जो सबसे बड़ा आलिम है। 15 आयतें मैंने पढ़ी। फिर मैंने आका अलैहिस्सलाम की बुखारी मुस्लिम से हदीस पढ़ी जो हुजूर ने आलिम की अफजलियत बयान की, इल्म वाले की। फिर उसके बाद आका की हदीस, अहले बैत अतहार, सहाबा, मुहद्दिसीन की आरा उसके सामने पढ़ के सुनाई कि सारे कहते हैं कि अली जैसा आलिम कायनात में है ही कोई नहीं। एक हदीस मैंने बयान की, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल इल्मु सित्ततु अज़दासिन फ़अलियुन मिन खम्सति अज़दासिन। बाबर भाई, अल्लाह ने इल्म के 6 हिस्से किए। कितने? 6 हिस्से किए। 6 में से 5 के 5 अली को अता कर दिए। वलिन्नास सुदुसुन वाहिद, और पूरी कायनात में 6ठा हिस्सा तकसीम किया। और आप फरमाते वाला कद शारका नाफी सुदुसना, वो जो 6ठा हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया, उस हिस्से में भी अली का हिस्सा है, और उस हिस्से में भी अली सबसे बड़ा आलिम है। शाहजी मैंने एक जगह ये हदीस पढ़ी, शायद कराची था प्रोग्राम पे, ऐसे मैंने हदीस पढ़ी तो एक चिट आ गई। उस चिट के ऊपर लिखा था, कारी साहब को खुदा का खौफ करें, आपने तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी से भी बढ़ा दिया। जो चिट में मैंने वहां जवाब दिया आपको सुना देता हूं। मैंने कहा मुझे नहीं पता किसका हाजमा खराब है, किसको अली का ये फजल हजम नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता ये चिट किसने लिखी है, लेकिन जिसने लिखी है उसे जवाब देने लगा हूं। अभी तक तो मैं इल्म बता रहा हूं दरवाजे का, तो मैंने कहा तुझसे दरवाजे का इल्म हजम नहीं हो रहा, जब शहर खोला तो तेरा क्या बनेगा। वहां मैंने कोई गुस्ताखी और कोई बेअदबी नहीं की। मैंने पहले शुरू में रफ दिया था मुनाजरे के। हाँ, फिर चूंकि मैंने साबित करना था ना कि 4 की बात जो हो रही थी, मैंने साबित करना था कि अली सबसे बड़ा आलिम भी है और सबसे अफजल भी है। जब मैंने मौला का इल्म बयान किया कुरान और हदीस से, उसके बाद जब कंपैरिजन करना था तो तीनों का भी इल्मी लेवल तो बताना था ना। फिर मैंने बुखारी मुस्लिम से करके बताया, मौलवी जिनको तू अली से अफजल कह रहा है वो पढ़ बुखारी, पढ़ मुस्लिम की हदीस नंबर 820, उनको तो तयम्मुम करने का तरीका भी नहीं आता था। मैंने कहा अल्लाह के नजदीक जो मदारे अफजलियत है वो इल्म है। पहला नुक्ता मैंने बयान किया, और अली से बड़ा आलिम कायनात में कोई नहीं, तो मान फिर अली ही मोहम्मद के बाद अफजल है। दूसरा जो मैंने मदारे अफजलियत बयान किया वो था जिहाद। मैंने 20-25 आयतें पढ़ी जहाद की अफजलियत पे। अल्लाह कहता है मेरे नजदीक अफजल वो है जो मेरे दीन के लिए जहाद करे, घर न सोया रहे। मैंने 15 आयतें पढ़ी यार। मैंने वहां ये बयान किया, कुरान कहता है कि मेरे रास्ते में अल्लाह कह रहा है लड़ने वाला, जिहाद करने वाला, किताल करने वाला बैठे के बराबर नहीं। मैंने कहा मौलवी शर्म कर, हया कर, और खुदा का खौफ कर, कुरान के खिलाफ ना खड़ा हो। कुरान कहता है लड़ने वाले बैठे बराबर नहीं, लड़ने वाला अफजल है। और तू उस अली से जो बदर का हीरो, जो ओहद का हीरो, जो खंदक का हीरो, जो हुनैन का हीरो, जो खैबर का हीरो, वो अली जो हर जंग में लड़ रहा था, तू उस मुजाहिद से उनको अफजल कह रहा है जो बैठे भी नहीं बल्कि भागने वाले थे। जब मैंने ये फरार का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, फरार का, तो उन्होंने कहा जी बेअदबी हो गई, बेअदबी हो गई, गुस्ताखी हो गई, सहाबा के लिए कह दिया भाग गए। वो मैंने कहा कुरान पढ़, वहां भी भागना लिखा है। हदीस पढ़, बुखारी पढ़, मुस्लिम पढ़, आला हजरत से लेके तकी उस्मानी तक हर एक ने यही तर्जमा किया। मौलवी साहब कहते अगर आपने सुना, नहीं जी आप कहे कि भागे नहीं, तशरीफ ले गए। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, फरार अरबी का लफ्ज है, इसका तशरीफ माना बनता ही नहीं। अगर मैं तशरीफ कर लूं, जिसको इन्होंने गुस्ताखी बना के मुझ पर FIR काटी है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने कहा अगर मैं तशरीफ कर दूं तो ये जो अल्लाह सूरह अनफाल की आयत नंबर 15 में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुमुल्लज़ीना कफरू ज़हफ़न फला तुवल्लूहुमुल अदबार,
پہلے نقطہ سمجھ لو کہ تشریف کہتے کسے ہیں. وہ کہ تشریف کہتے ہیں اس کو, اور پیٹھ کو یار, اور بیک کو پیٹھ کو کہتے ہیں تشریف رکھیں, تو ہاتھ رکھتا ہے بندہ. اس نے کہا تشریف لے کے, میں اللہ قرآن میں کہتا ہے اے ایمان والو جب کافروں سے جنگ کرتے ہو تو اپنی تشریف کافروں کی طرف نہ پھیرا کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بھاگا نہ کرو. میں نے کہا اگر میں تیری یہ بات مان لوں, اچھا ایک بندہ, دو بندے لڑ رہے ہیں, جنگ ہو رہی ہے, جو بندہ بھاگ رہا ہے وہ جس سے ڈر کے بھاگ رہا ہے, بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں, اس کی تشریف کس طرف ہوتی ہے؟ اور جس سے ڈر کے بھاگ رہا ہے اسی کی طرف ہوتی ہے نا, کہ الٹے پاؤں بھاگتا ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 پڑھیں. اللہ نے فرمایا ثم ولیتم مدبرین, تم پھر اپنی پیٹھ کفار کی طرف کر کے بھاگ گئے. یعنی جب بندہ بھاگتا ہے تو کرتا ہے نا اس کی طرف, اور اللہ کہتا ہے نہ کرو. میں نے کہا تو کہہ رہا ہے بھاگنے کو تشریف لے جانا, تو پھر تو تشریف ان کی طرف پھیر دی, اس کو گستاخی بنا دیا. اللہ کہ اس میں گستاخی ہے ہی نہیں, میں نے تشریف کا لفظ بولا ہی نہیں. وہ یار میں تو کہہ رہا تھا بھاگنا, مولوی کہہ رہا تھا تشریف, اور میں نے تو تشریف کی قرآن سے تشریح کی ہے. جب 15 دن تک اس کو جوتے پڑے پوری دنیا نے وہ مناظرہ سنا. آپ کو پتا ہے میں قرآن پڑھتا رہا, وہ کس سے سناتا رہا؟ ان کی بریلویت کراچی کے سمندر میں نے بہا دی. جب اس کے قصے اور کہانیاں میں نے قرآن اور حدیث کے دلائل کے نیچے دفن کر دیے, جب یہ منہ چھپانے کے لیے ان کو کوئی جگہ نہ ملی, تو پھر یار لوگوں نے انہی کو سارا سال, جن کو کہتے ہیں نبی کے گستاخ ہیں, ان نبی کے گستاخوں کو ساتھ ملا کے کراچی کی سرزمین پہ انہوں نے میرے خلاف FIR کٹوا دی. اس لیے یقین کریں کہ اہل سنت کے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ ہم کہاں کھڑے تھے. میں جنرل بات بتا رہا ہوں, اس مناظرے کے ثمرات دے رہا ہوں آپ کو پاک منبر پہ ہاتھ رکھ کے. وہ کہتے ہیں ہم کدھر کھڑے تھے, قرآن حدیث کے مقابلے میں ہمارے پاس صرف بابا ہی ہے. یہ ہمارا مسلک کدھر کھڑا ہے؟ قرآن حدیث کے مقابلے میں قرآن حدیث ہے ہی نہیں ہمارے پاس. یہ میں کیا پڑھایا گیا ہے, یہ کیا سمجھایا گیا ہے؟ پہلے تو بحث تھی شیعہ سنی میں, اب سنیوں میں یہ بحث چھڑ گئی ہے. میں سمجھتا مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ FIR ہوگی, جو بھی ہوگی, میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. میں یہی چاہتا تھا کہ اصل سنیت لوگوں کو پتہ چل جائے. سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں بھی حسین ہو, جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو. اس لیے یہ قرآن حدیث کو بھی نہیں مانتے. ان کو قرآن بھی پڑھ کے سنائے نہیں مانتے, حدیث بھی پڑھ کے سنائے. ان کے لیے ان کے بزرگ ہی حجت ہے. میں قرآن سناتا کہ نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا ابو بکر افضل ہے, ملا علی قاری نے کہا ابو بکر افضل. میں کہا قرآن کہتا ہے, قرآن کی طرف آپ مان. مجھے غصہ آ گیا, میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 پڑھی نا, مجھے کہتا ہے یہ جہاد والی تو آیت ہی نہیں, جھوٹ بول رہے, یہ جہاد والی ہے, یہ وسیلے والی. اور میرے پاس ٹیب تھا ایک, میں نے اسے نکالی آیت نمبر 35. میں نے کہا یہ پڑھ ذرا, اللہ کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو, لیکن اللہ کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو گھر میں سو کر وسیلہ تلاش نہ کرو, میدان میں لڑ کے کرو. میں علی کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کا نوکر ہوں. میں کہتا ہوں پاک محمد کے بعد پوری کائنات میں اللہ نے علی جیسا بنایا ہی کوئی نہیں, بلکہ یہ دیکھنے میں دو ہے, نبی اور علی, حقیقت میں ایک ہے. تو یہ ایک ایسا تعصب ہے کہ آج تک دیکھ لیں جتنی میرے خلاف ویڈیو بنی ہوئی YouTube کھولیں, کوئی ایک بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جو نفس مسئلہ پہ بات کر رہا ہو. بس یہی کہہ رہے ہیں صحابہ کی گستاخی ہو گئی. ایک پنڈی کا مراسی ہے حنیف قریشی, اس نے کہا جی اللہ ہی کہہ رہا ہے نا بھاگ گئے, اللہ کہہ سکتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے. اور میں نے کہا ہم اللہ کا قرآن نہیں پڑھ سکتے, کہتا اللہ کہہ سکتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے. حالانکہ یہ وہی منافق ہے کہ جی ٹی وی پہ پروگرام میں کسی نے سوال پوچھا کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کو جو کافر کہتے ہیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے, تو یہ کہتا ہے, یہ نیٹ پہ پڑا ہوا ہے, کچھ نہیں ان کو کہنا چاہیے, ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کافر تھے, وہ روایتیں موجود ہیں. تو میں نے اسے کہا تھا, وہ یہ میرا جواب ہے نیٹ کے اوپر پڑا ہوا. میں نے کہا تھا تو کہہ رہا ہے کہ وہ روایتیں ہیں, تو جو میں پڑھ رہا ہوں یہ روایتیں نہیں. وہاں میں نے جملہ بھی کہا اور آج بھی جملہ کہہ رہا ہوں. میں نے کہا پنڈی کے مراسی, تو جیلم آ گیا تھا محمد علی مرزا سے ڈرامہ کرنے مناظرے کا, جیلم آ گیا تھا. اگر اپنے باپ کا ہے تو گجرانوالہ کے بٹ کا مقابلہ کر. میں نے کہا میرے سامنے یہ بتاؤں کہ مناظرہ کہتے کسے, جتنے بھی ہیں لنگڑے لولے سب کو چیلنج ہے میرا, قبروں سے بڑے بھی نکال کے لے آؤ, میرے سامنے بات کریں گے قرآن سے, پوچھیں گے مصطفیٰ کے فرمان سے. قرآن اعلان کر رہا ہے 1000 آیتیں پڑھ سکتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ محمد اور علی جیسا کائنات میں نے بنائی کوئی نہیں, کبھی نہیں آئیں گے. یہ میری بات لکھ لو, جو آپ کو کہتا ہے میرا پرماننٹ چیلنج ہے. ایک ایک بندے کو میں نے کہا, شام لائی ظہیر کو میں نے کہا تو آ, اورنگزیب فاروقی کو میں نے کہا تو آ, مطلب دیانوی کو کہا تو آ, جو بھی اگر علمی جرت ہے تو آ کے بیٹھ بات. یہ کیا بات ہوئی, گستاخی ہو گئی, گستاخی ہو گئی, گستاخی ہو گئی. جج نے مجھے کہا آپ تو اتنے پڑھے لکھے ہیں, آپ نے گستاخی کیوں کی؟ میں نے کہا یہ تیرے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے, موبائل پڑا ہوا ہے, کھول اپنی مرضی کا قرآن, آیتیں میں بتاؤں گا, ترجمہ تو کر. اگر میں گستاخ ہوں تو کاٹ FIR اللہ پہ, اللہ ہے گستاخی سے آبا, کاٹ FIR بخاری پہ, کاٹ مسلم پہ, کاٹ ترمذی پہ. اگر تیرا یہ معیار بنا
تو پھر کوئی ایک امام بھی تیرا نہیں بچے گا۔ میں نے تو قرآن پڑھا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پڑھا ہے، اس لیے یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ قرآن کو مانتے اپنی مرضی سے، یہ حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کو مانتے اپنی مرضی سے۔ ایک اگلا حصہ ابھی اپلوڈ نہیں ہوا، وہ شاید ہوگا بھی نہیں۔ اس نے کہا جی سب سے افضل وہ ہے جو متقی ہوتا ہے، مولوی نے کہا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، وہ اگلا نہیں ہوا۔ میں نے کہا علی امام المتقین ہے، کہتا ہے نہیں۔ پھر جس کے بارے میں انہوں نے کہا، میں نے کہا وہ قرآن سے میں اس کا جواب دیتا ہوں لیکن تجھے ہضم نہیں ہوگا۔ اچھا، قرآن سے اور حدیث سے ایک نقطہ میں اپنے ٹائم کے اندر آپ کو سمجھا کے آپ سے اجازت لوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ صافات ایک نقطہ دینا ہے، آپ سارا سال تڑپیں گے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 22 سے لے کے 24 تک 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کر لیں گے، سارے ظالم، جابر، فاسق، فاجر سارے جمع اکٹھے کر لیں گے۔ میزان لگ جائے گا، میزان پہ اس کے سارے اعمال تولے جائیں گے، اس کی نیکیاں، اس کے گناہ، ذرہ برابر بھی نیکی وہ بھی، سارا کچھ تول ماپ کر کے پھر جب فیصلہ ہو جائے گا، اب سرٹیفکیٹ ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے، بھائی یہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کا حقدار بن گیا، یہ جنتی، یہ جہنم کا حقدار بن گیا، یہ جہنمی۔ اب قرآن کہتا ہے فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، جو جہنمی ہوں گے نا، اب فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب وہ جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے، اللہ کہے گا وَاقِفُوهُمْ، میرے فرشتوں ان کو ابھی روکو، إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ ابھی ایک سوال رہتا ہے، یارو جب میزان پہ سارا تول ہو گیا، حساب و کتاب ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، یہ جنتی یہ جہنمی، قرآن کہتا ہے اس کے بعد کوئی سفارش، جاگو یار بڑا خاص نقطہ دے رہا ہوں، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کسی کی سفارش نہیں سنوں گا۔ قرآن کہتا ہے بس پھر جہنمیوں کو ایسے دھکیل کے جہنم کی طرف، جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے، اللہ کہے گا انہوں روکو۔ ابھی ایک سوال رہتا ہے، مولا اب سوال کون سا؟ سارے اعمال تل گئے ان کے، نمازیں تل گئی، روزے تل گئے، حج، عمرے، زہد، ورع، تقوی، طہارت، یکتا، بیداری، قیام، رکوع، سجود، تراویحاں، سارا کچھ تل گیا۔ اب تو یہ جہنم جانے والے ہیں، توجہ آپ نے میرے طرف رکھنی ہے۔ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، امام ابن حجر مکی، ان کی کتاب الصواعق المحرقہ، حالانکہ یہ کتاب انہوں نے شیعہ کے خلاف لکھی تھی، اور بندہ کوئی چھوٹا نہیں سنیوں میں، بہت بڑا بندہ، خانہ کعبہ کا امام رہ چکا ہے۔ انہوں نے اس کو روایت کیا جو اب حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اور اسی حدیث کو ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام دیلمی، وہ اپنی مسند الفردوس میں اس روایت کو لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 114، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب۔ اس کے علاوہ اہل سنت کی 25 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں، وقت بچا رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے جب اللہ کہے گا میرے فرشتوں ان کو روکو، تو فرشتے کہیں مولا سارا حساب و کتاب ہو گیا، اب تو یہ جانے والے ہیں جہنمی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقفوہم انہم مسئلون ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ وہ جو اعلان کرے گا نا، مجھے پتا ہے گناہگار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، نافرمان ہیں، نمازیں زیادہ نہیں، روزے نہیں، حج نہیں، عمرے نہیں، صدقہ نہیں، خیرات نہیں، میری تابعداری میں زندگی نہیں گزاری، لیکن ایک موقع دیتا ہوں، بڑا خاص نقطہ سادات کے قدم چوم کے، مولوی جی حساب و کتاب کے بعد دنیا کی کوئی سفارش نہیں چلتی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نہ نماز کام آتی ہے، پھر نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرے، نہ زہد، نہ ورع۔ حساب و کتاب کے بعد بھی اگر کوئی سفارش انسان کو جہنم سے بچاتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ علی اور ولی اللہ کی گواہی ہے۔ فرمایا ان کو روکو۔ اسی روایت کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی روایت کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی روایت کیا۔ اوے حضرت ابو بکر کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں کہ فیصلے کے بعد بھی ایک ہی بندہ ہے جو جہنمیوں کو بچائے گا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور ایک اور بڑا خاص نقطہ اسی پہ، بڑا خاص نقطہ دینے لگا ہوں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا حدیث غدیر، من کنت مولا فاز علی مولا، یہ ادھوری بات سنائی جاتی ہے آپ کو، یہودیوں والا کام کیا جاتا ہے۔ یہ سناتے ہیں ادھوری، میں سناتا ہوں پوری۔ میں غدیر نہیں پڑھنے لگا، اپنے موضوع سے ریلیٹڈ ایک جملہ سمجھاتا ہوں۔ یہ کوئی 50 سے 60 کتابیں اہل سنت کی میرے موبائل میں پڑھی ہیں حوالوں کے ساتھ، بلکہ اس کے اوپر الگ سے میری کتاب بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے غدیر کے موقع پہ صحابہ سے 3 گواہیاں طلب کی تھی۔ پہلی گواہی نشہد ان لا الہ الا اللہ، صحابہ نے پہلی گواہی دی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ دوسری دی تھی محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب 2 گواہیاں دی صحابہ نے، آقا علیہ السلام فرماتے ثم ثلاثۃ، اور تیسری
جب تیسری کا پوچھا تو صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ تیسری گواہی اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ جب میں پڑھتا تھا نا تو ایک سال میں 3 امتحان ہوتے تھے، پہلا ششماہی، دوسرا نماہی اور تیسرا سالانہ اینول کمپلسری۔ اگر کوئی بچہ ششماہی میں بھی پاس، نماہی میں بھی پاس، سالانہ میں فیل ہو جائے، پاس ہے کہ فیل؟ یار پہلے 2 میں پاس ہے وہ، آپ کہہ رہے ہیں فیل؟ آپ کہو پہلے 2 جو تھے وہ فیصلہ کن نہیں تھے، وہ تھے اس کی قابلیت چیک کرنے کے لیے، اس کا میرٹ بنانے کے لیے پہلے 2۔ وہ جو تیسرا تھا نا وہ تھا حتمی، وہ تھا فیصلہ کن، وہ تھا لازمی۔ تیسرے میں فیل ہے تو فیل۔ اگر کوئی بچہ پہلے میں بھی فیل، دوسرے میں بھی فیل، تیسرے میں محنت کر کے پاس ہو جائے، پاس ہے کہ فیل؟ یارو پہلے 2 میں فیل ہے۔ اگلی بات سن لو اور دلیل سن لو، شیعہ سنی دونوں گروہ کی کتابیں اس پہ اتفاق کرتی ہیں کہ قبر میں بھی سوال 3 ہی ہے۔ پہلا آ گیا کوئی شیعہ آیا، کوئی سنی گیا، کوئی اہل حدیث گیا، پہلا آ گیا من ربوں کا، اے مر کے آنے والے بتا تیرا رب کون ہے؟ بڑی خاص بات ہے جس کا نصیب، اس نے کہہ دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اللہ کو پہچان لیا کہ نہیں؟ اگر قبر کے امتحان میں اللہ کی معرفت سے جان چھوٹ جاتی، اوے اللہ کافی والو، وہ اللہ کو تو پہچان رہا ہے، وہ فرشتے نے یہ نہیں کہا کہ جواب آیا جا بھائی موجہ کر۔ دوسرا آ گیا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر بھی فیصلہ کوئی نہیں، پہلے دونوں پہ فیصلہ ہی کوئی نہیں۔ اب آ گیا تیسرا، من نبیوں کا و من اماموں کا۔ انبار لگا دوں گا حدیث کے، وہ تیسرے سوال کا جواب آ گیا تو فیصلہ ہو گیا قبر کے امتحان میں پاس، جنتی۔ اگر تیسرے کا نہ آیا، رب کا بھی بتا دیا، دین کا بھی بتا دیا، فیل۔ اس لیے اگر پہلی گواہی لا الہ الا اللہ، اوے لا الہ الا اللہ کافی ہوتا تو حضور ایک ہی گواہی لیتے۔ اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی سے صرف شرک جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ جب میں یا آپ گواہی دیتے ہیں یا صحابہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو شرک ہی گیا ہے نا۔ پتا چلا لا الہ الا اللہ سے مولوی جی شرک جاتا ہے، کفر ہے۔ اچھا میں سادہ کرتا ہوں، یہ لا الہ الا اللہ تو یہودی بھی پڑھتے ہیں، تو کہو ان کو مومن۔ وہ لا الہ الا اللہ تو عیسائی بھی مانتے ہیں، کہو مومن۔ نہیں نہ کہتے مومن۔ جب دوسری گواہی آتی ہے محمد رسول اللہ تو کفر بھی گیا، لا الہ الا اللہ سے شرک گیا، محمد رسول اللہ سے کفر گیا۔ لیکن نفاق ابھی ہے، وہ منافقت ہے۔ منافقت نہ لا الہ الا اللہ سے گئی، منافقت نہ محمد رسول اللہ سے گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیسری، صحابہ کہتے ہیں تیسری پھر اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ سے شرک کا خاتمہ کرنے والوں، محمد رسول اللہ سے کفر کا خاتمہ کرنے والوں، منافقت تمہارے دلوں میں ہے، نفاق تمہارے دلوں میں ہے۔ منافقت نہ لا الہ الا اللہ سے گئی، منافقت نہ محمد رسول اللہ سے گئی۔ اگر منافقت کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہو، منافقت کو دلوں سے نکالنا چاہتے ہو تو تیسری جو کمپلسری گواہی ہے، تیسری جو حتمی گواہی ہے، تیسری جو فیصلہ کن گواہی ہے، تیسری جو لازمی گواہی ہے، تیسری گواہی علی ولی اللہ کی بھی دینی پڑے۔ امام جلال الدین سیوطی کی در منصور کھول لو، میرے پاس وقت نہیں، انبار لگا دوں ریفرنسز کے۔ وہ سنیت بتا رہا ہوں، سنیت کے ٹھیکیداروں کو۔ جب صحابہ نے تیسری گواہی دی نا علی ولی اللہ، توجہ میرے سے رکھیے گا، یہ میرے موبائل میں حدیثیں پڑھی ہے، کسی کو چاہیے میں دے کے جاؤں گا، میری کتابیں اس کے اوپر۔ جب تیسری گواہی دے دی صحابہ نے علی ولی اللہ کی، جبریل امین آگے، جبریل حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، اللہ کا امر لے کے آ گیا ہوں، اللہ کی وحی، اللہ کا آرڈر، اللہ کا پیغام، اللہ کی کمانڈمنٹ لے کے آ گیا ہوں۔ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اے پیارے مصطفیٰ، جس نے علی ولی اللہ کی گواہی دے دی ہے نا، اب اس کو اللہ کا پیغام پڑھ کے سنا دیں۔ مولا کیا فرمایا؟ کہہ دے الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ مولوی جی اے شیعہ دا کلمہ نہیں، حضرت جی اگر یہی کلمہ اہل سنت کی 70 کتابوں سے جنت کے مرکزی دروازے پہ لکھا دکھا دوں تو مان لے گا؟ اگر یہی کلمہ اللہ کے عرش پہ لکھا دکھا دوں تو مان لے گا؟ اگر یہی کلمہ جنت کے پتے پتے
تختے پہ لکھا دکھا دوں تو مان لے گا. اگر یہی کلمہ جو قیامت کے روز لوائے حمد، وہ پرچم، وہ فلیگ، وہ علم، وہ جھنڈا جو محمد کو عطا کیا جائے گا، محمد علی کو دیں گے، سارے نبی اس علم کے نیچے ہوں گے، یہی کلمہ اگر اس علم پہ لکھا دکھا دوں تو مان لے گا.